अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज हमारे इलाके में आ रहा है रज़ा साकिब मुस्तफ़ी साहब। अभी हम उनके बयान सुनने के लिए जा रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर यह है कि इस वक्त रज़ा साकिब मुस्तफ़ी की जान ख़तरे में है, क्योंकि जो आज जनाब जो है ना वो यहाँ मुल्तान में आ रहा है, यहाँ पर इनकी ज़िंदगी को बहुत बड़ा ख़तरा है, क्योंकि कुछ लोग पीछे लगे हुए हैं। मैं जनाब ताज़ा तरीन सूरत हाल आपको दिखाता हूँ, हमारे साथ साथ रहिए। जी दोस्तों, अब हम रवाना हो रहे हैं जल्दी जल्दी अपने सफ़र पर। आज जनाब रज़ा साकिब मुस्तफ़ी ख़तरे में है, क्योंकि उनकी जान जनाब जो है ना आज मुल्तान में तो है, लेकिन उनके इस वक्त बहुत ही ज़्यादा दुश्मन बन चुके हैं। नाज़रीन का मेरे पास फ़ोन पे फ़ोन आ रहा है, मैं फ़ोन पहले सुन लूँ, उसके बाद जनाब जो है ना आपसे रब्ता करता हूँ और मैं मुकम्मल तौर पर वो वीडियो भी दिखाने वाला हूँ दोस्तों, कि जहाँ पर मैं अभी पहुँचने वाला हूँ। जल्दी जल्दी हम चलते हैं अपने सफ़र की तरफ। रज़ा साकिब मुस्तफ़ी की आमद से पहले जनाब नात पढ़ी जा रही है। पहले थोड़ी सी नात सुन लीजिए, उसके बाद जनाब रज़ा साकिब मुस्तफ़ी का बयान शुरू होने वाला है। खुशियाँ मनाने लगे, जबकि सरकार तशरीफ लाने लगे, होरो हिल्मा भी खुशियाँ मनाने लगे। हर तरफ नूर की रोशनी छा गई, मुस्तफा क्या मिले जिंदगी मिल गई। ऐ हलीमा तेरी गोद में आ गए, दोनों आलम के रसूल अल्लाह ही अल्लाह मिल के गइए। दोनों आलम के रसूल अल्लाह ही अल्लाह। कशफ तुझा पे जमा नहीं करमत गाए गल तू बन रज़ा, पढ़ इस बला में मेरी बला। करमत गाए गल तू बन रज़ा, पढ़ इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूँ अपने करीम का, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मैं गदा हूँ अपने करीम का। मेरा दीन पारा ला नहीं बना गलोला पे कमा नहीं। कशफ तुझा पे जमा नहीं, हसना जमी यो फिसवाल नहीं। फुल्लो अलैहि व आलिही, सरकार की आमद। बड़ी नाजुम के हस्तम उम्मते तो गुनाहगारम व लेकिन खुश नसीबा। मैं गुनाहगार हूँ लेकिन खुश नसीब हूँ, इसलिए कि मुझे और आपको हुजूर की उम्मत में होने का शरफ नसीब है। तो फिर इस बात का हक हमारे ऊपर लाजिम है कि हम अल्लाह की अता करदा इस नेमत का शुक्राना अदा करें। मैं आपको सबसे पहले एक मजलिस में लिए चलता हूँ, जिसको मुनअक़िद होने के लिए मस्जिद नबवी का पाकीज़ा माहौल मुयस्सर आया। और हम तो अर्ज़ गुज़ार होते हैं हमारे घर भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, लेकिन वहाँ अमलन चरागा हुआ और हुजूर बनफ्स नफीस तशरीफ़ फरमा। मजलिस के शुरका असहाब पैगंबर थे और हुजूर के ज़िक्र की दिल आवेज़ मजलिस नूर बरपा थी। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम हुजरा अनवर से निकले और सहाबा की मजलिस में तशरीफ़ फरमा हुए। सहाबा से दरियाफ़्त किया, मा अजलसकुम, ये जलसा काहे का है, क्यों बैठे हुए। यानी मस्जिद के गोशे में वो मजलिस बरपा किए हुए थे, तो हुजूर ने उनसे मुखातबत करते हुए फरमाया, मा अजलसकुम, जलसा काहे का है, क्यों बैठे हो। उन्होंने जो जवाब दिया वो सुनिए। उन्होंने कहा, जलसना नज़्कुरुल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिदीनिही व मन्ना अलैना बिका। हुजूर, हमारे बैठने का मकसूद ये है कि हम अल्लाह की हम्द बयान कर रहे हैं, उसका शुक्राना अदा कर रहे हैं इस बात पर कि उसने हमें हिदायत दीन अता फरमाई और आपकी सूरत में हमारे ऊपर इनाम फरमाया। आप मिल गए, इस पर हम शुक्राना अदा करने की मजलिस बर्पा की हुई है। आपसे अगर पूछा जाए कि आप क्यों बैठे हैं, तो आपका बरजस्ता जवाब भी यही होगा।
تو بات ختم ہو جائے گی یا بات آگے بڑھ جائے گی. لیکن حضور نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم اس بات پہ قسم دے سکتے ہو کہ اسی کام کے لیے بیٹھے ہو, تمہارے بیٹھنے کا کوئی اور مقصود نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا جی حضور ہم اسی لیے بیٹھے, ہم قسم دیتے. باقاعدہ حضور نے ان سے حلف لیا اور انہوں نے باقاعدہ حلف دیا. جب وہ حلف دے چکے تو ان کے چہروں کے اوپر حیرت کا عالم تھا, استعجاب کی کیفیت تھی. کہ پوچھا کیوں بیٹھے ہو؟ تو ہم نے کہا کہ اللہ کا شکرانہ ادا کرنے بیٹھے اس بات پر کہ ہدایت دین ملی اور آپ ملے. اس پر حضور نے ہم سے قسم لی ہے, حلف لیا ہے کہ واقعی اسی لیے بیٹھے ہو. تو یہ بظاہر عمومی طور پہ ایسے معاملات میں حلف لیا نہیں جاتا. تو حضور نے ہم سے حلف لیا ہے, بطیب خاطر خوشی خوشی انہوں نے حلف پیش بھی کیا, لیکن ان کو حیرت ضرور ہوئی کہ یہ حلف حضور سے ہم نے لیا تو کیوں لیا. آقا کریم نے ان کے چہروں پہ پھیلی ہوئی حیرت کی کیفیت کو دیکھا, فرمایا میں تم سے ابھی جو حلف لیا ہے یہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں تھا. تمہارے قول پر مجھے کوئی شک نہیں گزرا تھا کہ میں نے حلف سے تصدیق کی ہو, یا کوئی اور ماجرا نہیں تھا, بلکہ ماجرا یہ تھا کہ تم یہاں بیٹھے مجلس برپا کیے ہوئے تھے اور میں حجرے میں بیٹھا تھا. اتانی جبریل علیہ السلام, میرے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہوئے. فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ, تو انہوں نے مجھے کہا محبوب ذرا باہر تو نکل کے دیکھو, آپ کے صحابہ کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے, ملائے اعلیٰ میں فخر ہو رہا ہے کہ دیکھو میں نے نعمت دی کیسے قدردان نکلے. اللہ کی رحمتوں سے بعید نہیں کہ آج کی مجلس بھی قبول فرما لی جائے اور اللہ فرشتوں سے کہے کہ دیکھو صدیاں بیت گئیں, 1500 برس بیت گئے, لیکن یہ آج بھی بیٹھ کے اس نعمت کا شکرانہ ادا کرے. باقی جہاں تک حضور علیہ السلام کی صورت میں اللہ کے انعام کا شکرانہ ادا کرنے کا حق ہے, تو ہمیں اور بھی اتنی زندگیاں مل جائیں تو ہم حق کے شکر ادا نہیں کر سکتے. ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں. بال بال ہمارا قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے. تو یہ ایک شام کا, ایک شب کا, میلاد کا اجتماع کیا, ساری زندگی بھی ان کے نام لگا دے, حق کے شکر پھر بھی ادا نہ. آقا کریم علیہ السلام کی صورت میں اللہ کی عطا کردہ اس نعمت کے شکرانے کی بہترین صورت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کو, نظام شریعت کو ہم عملی طور پہ اپنے اوپر نافذ کر رہے ہیں. اس سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہمیں حاصل ہو پائے. ایک دن حضور وضو فرما رہے تھے اور وضو کا پانی صحابہ زمین پہ نہیں گرنے دے رہے, وہ کسی کے ہاتھوں پہ ہوتا اور پھر وہ اس پانی کو اپنے چہرے پہ مل لیتے, اور جسے یہ پانی میسر نہ آتا وہ کسی دوسرے صحابی کے گیلے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کے اپنے چہرے پہ مل لیتے تاکہ اس کی تری سے, تراوت سے اپنے لیے سامان راحت کیا جائے. تو آقا کریم نے صحابہ کی اس محبت کو دیکھا تو ارشاد کیا کہ ما یحملکم علی ھذا, اے صحابہ تمہیں اس بات پر کس نے ابھارا ہے کہ تم میرے وضو کے پانی کو بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے, کیونکہ اس کا حکم حضور نے نہیں دیا تھا. ارشاد نہیں کیا تھا کہ میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دینا. یہ صحابہ کا اپنا جذبہ محبت تھا. تمام چیزوں کے لیے حکم کی ضرورت نہیں ہوتی, محبت محبوب کو راضی کرنے کے ڈھب خود بھی سیکھتی ہے. محبت خود محبوب کی منشا, محبوب کی رضا, محبوب کی خوشنودی اور ادب کی رعایت بجا لانے کے طریق خود دریافت کرتی. اور صحابہ کی زندگی میں یہ ایک بار نہیں ہوا, کئی بار ہوا. صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی یہ منظر دیکھنے کو ملا جس پر عروہ بن مسعود الثقفی نے اعتراض کیا تھا, کتب حدیث میں موجود ہے. حضور لعاب پہنتے ہیں, صحابہ حضور کے لعاب کو اپنے ہاتھوں پہ لیتے ہیں اور اپنے چہروں پہ مار لیتے ہیں. بلکہ ایک دن حضور نے پچھنے لگوائے تو ایک لگن میں
پانی حضور کا بہا ہوا خون جو ہے وہ جمع کر دیا گیا. ایک صحابی کے ہاتھ میں وہ پیالہ دیا اور فرمایا اس کو جاؤ ایسی جگہ بہاؤ جہاں کسی کے قدم نہ پہنچے. تو وہ گیا اور ایک پتھر کی اوٹ میں بیٹھ کے خود نوش جان کر دیا. واپس پلٹا تو حضور نے فرمایا ٹھکانے لگا ہے جی حضور ایسی جگہ پہ جہاں کسی کے قدم نہیں پڑ سکتے. تو حضور مسکرائے اور فرمایا لعلک کا شرب تھا شاید تم نے پی لیا ہے. قال نعم جی حضور میں نے سمجھا ایسا مشروب کہاں ملے گا. میرے خون میں حضور کا خون شامل ہو جائے تو اور کیا چاہیے. آقا ناراض نہیں ہوئے کہ تو نے خون کیوں پیا بلکہ حضور نے جو تاریخی جملہ ارشاد فرمایا وہ یہ تھا یا غلام قد حررت نفسک قد حررت نفسک من النار. اے بیٹے تو نے اپنے آپ کو آتش دوزخ سے بچا لیا. صحابہ نہ حضور کے وضو کا پانی زمین پہ گرنے دیں نہ حضور کا لعاب رحمت زمین پہ گرنے دیں. اور یہ ان کی محبت کا ایک ڈھنگ تھا اور حضور کے پیار کا ایک اسلوب تھا جو ان کے عشق نے ان کو سکھایا تھا. ان کی محبت نے ان کو یہ درس دیا تھا کہ محبوب کے اعضائے نور کی اترن کو بھی زمین پہ نہ جانے دیں, اس کو بھی اپنے چہروں پہ منایا جائے. کائنات میں کسی نے صحابہ جیسا کوئی عاشق نہیں دیکھا ہوگا, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ عشق کی فراوانی, عشق کا زور حسن کی فراوانی کی وجہ سے ہوتا ہے. جتنا حسن فراواں ہو اتنا عشق زوراور ہوتا ہے. تو کائنات میں اگر صحابہ جیسا کوئی عاشق نہیں ملتا تو حضور جیسا سونا بھی زمانے میں کوئی نہیں ہے. لکھائے لوگ زمانے تے محبوب خدا جیا کوئی نہیں. لکھاں سونے بن بن بیندے نے او دی خاک پا جیا کوئی نہیں. حضرت ابو ہریرہ تو بولے کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ. کیا پوچھتے ہو حضور 14ویں رات کے چمکتے ہوئے چاند کی طرح تھے. پھر کہا نہیں 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 حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا. حضرت حسان بن ثابت بولے کیسے دیکھتے, کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھ. خدا نے وہ سچا ہی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ڈالیا. حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. وہ پیکر تراشا, وہ حسن دیا, وہ جمال بخشا, وہ خوبصورتی دی. اللہ اکبر کہ حسن ختم ہے. کسی نے کہا تھا کہ حسن جدا پانی پرے عشق بھی غلامی کرے. حسن ہوتا پانی پرے عشق بھی غلامی کرے. چند سینہ چیر دے وے جدوں اشارہ کرے. جڑا انہوں ویکھے پھرے دل نو سنبھالدا لب کے لے آواں کتوں سونا تیرے نال. جمال دیا, وہ خوبصورتی. آپ نے محبت کی لوک داستانیں سنی ہوں گی لیکن کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ کسی محب نے محبوب کے لعاب کو اپنے ہاتھوں پہ لیا ہو اور اپنے چہرے پہ ملا ہو. لیکن یہاں محبت کے ایسے مظاہر بھی دیکھنے کو ملتے ہیں. اب حضور وضو کرتے ہیں, صحابہ وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں کرنے دیتے, چہروں پہ مل لیتے. آقا کریم نے ان سے پوچھا ما یحملکم علی ھذا, میں نے تو اس کا حکم نہیں دیا, تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ تو سنیے اس کا جواب. انہوں نے کہا حب اللہ و رسولہ, اللہ اور اس کی رسول, اس کے رسول کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس وضو کے پانی کو زمین پر نہ گرنے دیں. وہ اللہ کے محبوب نے ان کی تردید نہیں کی, ان کو اس کام سے روکا نہیں, ان کو اس کام سے منع نہیں کیا, بلکہ اللہ کے محبوب کی دور اندیش نگاہ آنے والے حالات کا ملاحظہ فرما رہی تھی کہ آنے والے لوگ کہیں محبت کے ان مظاہر پر ہی موقوف نہ رہیں اور باقی دین ان کی نظروں سے اوجھل نہ ہو جائے اور ترک نہ کر بیٹھے. تو آقا کریم نے صحابہ سے مخاطبت کرتے ہوئے فرمایا صحابہ تمہارا یہ عمل اس لیے ہے کہ اللہ اس کے رسول کی محبت, تو سنو جو اللہ اس کے رسول کی محبت چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے اور وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرے, تو اس کا یہ کام اپنی جگہ پہ اس کو 3 کام کرنے چاہیے. سب سے پہلی بات, جب بولے سچ بولے, اس کی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. تم میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے, ہاتھوں پہ لیتے ہو اور چہروں پہ مل لیتے ہو, لیکن یہ بھی فراموش نہ کرنا اگر تم میرے غلام ہو تو غلامی کا حق ادا تب ہوگا جب تمہاری زبان پہ جھوٹ نہیں آنے پائے گا. دوسری بات ارشاد فرمائی
کہ جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تم اس میں کبھی خیانت نہیں کرو. اور تیسری بات ارشاد فرمائی تمہاری ہمسائیگی میں کوئی آ بسے تو تم حق مجاورت ادا کرو گے, ہمسائیگی کے حق کا, حقوق کا لحاظ رکھو گے. یعنی تمہارا یہ عمل سبحان اللہ, لیکن یہ 3 چیزیں تم سے فراموش نہیں ہونی چاہیے. سب سے پہلی, جب بھی بولو سچ بولو. میں اور آپ کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں جبکہ ہمارے آقا و مولا کو کافر بھی صادق و امین کہتے ہیں. اگر ہم جھوٹ اس کے باوجود بھی بولتے ہیں تو پھر سمجھیے ہمیں دین کی سمجھ اور دین کا فہم ہی نہیں آیا. ہم اپنے نبی سے جو پیار کا ربط رشتہ رکھتے ہیں وہ ہمارا ادھورا ہے, پورا نہیں. حضور سے پوچھا گیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں, مومن بہادر ہوتا ہے. لیکن فرمایا ہو سکتا ہے کبھی بزدلی بھی کر جائے, آخر بشری تو ہے. پھر پوچھا گیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں, مومن سخی ہوتا ہے. لیکن ہو سکتا ہے کبھی وہ بخل بھی کر جائے, بشر ہی تو ہے. تیسرا سوال حضور سے پوچھا گیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ طے ہے کہ مومن ہو جھوٹا یہ نہیں ہو سکتا. تو سچ بول کے آپ تکلیف بھی اٹھا لیں, سچ بول کے اس کی کوئی آپ کو قیمت بھی دینی پڑے, سچ بول کے آپ نقصان بھی اٹھا لیں, لیکن آپ کے دل کو قرار نصیب ہو. جھوٹ بول کے کوئی فائدہ لے لیں, جھوٹ بول کے کسی کو دھوکہ دے دیں, جھوٹ بول کے پیسہ کما لیں, لیکن آپ کے دل کی بے قراری ختم ہے. الصدق طمانینہ والکذب ریبہ. ہمارا صدق طمانیت قلب کا سبب ہے, اور جھوٹ جو ہے وہ آپ کو بے چین رکھے گا. اس لیے میری اور آپ کی زندگی میں اگر سچ اتر آتا ہے تو مطمئن زندگی ہمیں نصیب ہو جاتی ہے, اور سچ سے باقی راستے کھلتے ہیں. انسان جب سچ بولنا شروع ہو جاتا ہے تو روحانیت کی دیگر راہیں کھلتی ہیں, خیر کی توفیقات ملتی ہیں, اچھائی کے راستے کشادہ ہوتے ہیں, نیکی کی توفیقات ملتی ہیں. انسان اعمال صالحہ کا نور پاتا ہے, لیکن اگر وہ جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے تو اس کی ساری محنتیں ضیاع اور نقصان کا سبب اور ذریعہ بن جاتی ہیں. اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں کبھی بھی جھوٹ کو داخل نہیں ہونے دینا چاہیے, چاہے سچ بول کر ہمیں کتنا ہی نقصان کیوں نہ اٹھانا پڑے, اور جھوٹ کا کتنا ہی فائدہ کیوں نہ ہو, ہمیں اس فائدے پر نظر نہیں رکھنی چاہیے. ہمیں ہمیشہ سچ کو شعار بنانا چاہیے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے. عام لوگ تو اس کو محسوس نہیں کر پاتے, لیکن اللہ کے نورانی حساس رحمت والے فرشتے اس منہ سے نکلنے والی سمیل کو محسوس کرتے ہیں اور ایک میل پیچھے ہٹ جاتے ہیں. جو فرشتے ہمارے گھروں میں ہمارے حصے کی رحمتیں دینے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں, رحمت کی ڈلیوری ہمیں دینے آ رہے ہوتے ہیں, تو وہ جھوٹ کی وجہ سے ایک میل پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اور مجھے بتاؤ, جس گھر میں باپ بھی جھوٹ بولے, ماں بھی جھوٹ بولے, بہنیں بھی جھوٹ بولیں, بچے بھی جھوٹ بولیں, بہویں بھی جھوٹ بولیں, صبح دوپہر شام جھوٹ ہی جھوٹ ہو, تو اس گھر سے تو بدبو کے بھگوکے اٹھ رہے ہوں. فرشتے کئی کئی میل باہر وہ خیر کے برکت کے پارسل لیے ہمارے حصے کے شہر سے باہر کھڑے ہوں گے کہ آگے جا کیسے پائیں, آگے تو عفونت پھیلی ہوئی ہے بدبو کی وجہ سے. اب ہوا کیا کہ ہمارے حصے کی جو رحمت فرشتوں نے لے کے آنی تھی وہ بدبو کی وجہ سے فرشتے آگے آ نہیں پا رہے, اور ہم کو اتنا موقع ان کو نہیں دے رہے کہ ماحول میں پاکیزگی آ جائے اور وہ اندر آ جائے. ہم ابھی پہلی بدبو ختم نہیں ہونے پاتی کہ پھر جھوٹ بول کے نیا تعفن پھیلا دیتے, اور اب گھر کے اندر بے برکتی, نحوست. اب ہم بھاگے عاملوں کے پاس, تو عامل تو بیٹھا ہی ٹھیا لگا کے اسی کام کے لیے. وہ اگر کہے گا میاں تمہارے گھر میں جھوٹ ہے اس وجہ سے بے برکتی, تمہارے گھر میں مصلی نہیں بچتا اس کی وجہ سے بے برکتی ہے, تمہارے گھر میں قرآن نہیں کھلتا اس کی وجہ سے بے برکتی, وہ کیوں بتائے گا؟ وہ تو کہے گا تم وقت پہ آ گئے ہو, اگر تم 2 گھنٹے بھی لیٹ ہو جاتے تو یہ تعویذ چل جانے. اب اتنے منگل, اتنے اتوار, اتنے بدھ, اتنی جمعرات آپ کو میرے پاس آنا پڑے. اور میں نے دیکھا کیا شریف لوگ اور انتہائی اچھے خاندانوں کی خواتین بھی جا کے ایسے مکروہ لوگوں کے پاس کھڑے ہوتے ہیں, بیٹھے ہوتے ہیں,
جنہیں بیچاروں کو وضو کا طریقہ بھی نہیں آتا، اور یہ اپنے درد کا مداوا اس سے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جو خود مریض ہے، جو خود جھوٹ کے اوپر جس کے کاروبار کی بنیاد ہے۔ تو ہم کبھی بھی سکون نہیں پا سکتے اگر ہماری زندگیوں کے اندر سچائی داخل نہیں ہو۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عالی شان مجلس رحمت میں آنے والوں، عزم کر کے جاؤ کہ زندگی جھوٹ سے نہیں سچ سے عبادت ہوگی۔ دیکھنا آپ کے دل کو اس کی تسکین کتنی نصیب ہوتی ہے، اس کا قرار جو باطن کو نصیب ہوتا ہے، وہ کیا آپ کے لیے راحت جان کا سبب اور ذریعہ ہوتا ہے۔ تو سچائی کے ساتھ جڑنا سب سے پہلی بات اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمائی۔ پھر دوسری بات ارشاد فرمائی، امانت میں خیانت نہیں کرو گے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرو اور اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کرے، تو کبھی خیانت نہیں کرو گے امانت کے اندر جو تمہارے پاس رکھی۔ اور ہم تو قرض لے لیں تو دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ جس سے قرضہ لیا وہ فوت ہی ہو جائے، اور قرضہ واپس لینے کے لیے اس کو دلیلیں دینی پڑتی ہیں کہ میاں مجھے ضرورت پڑ گئی ہے، اس لیے تم سے مانگ رہا ہوں، اور وہ پھر فون بھی نہیں اٹھا رہا، حالانکہ اس نے قرض لیا ہوتا ہے، اس کے اوپر لازم ہے اس کو لٹائے۔ لیکن ہم لوگوں سے لیا ہوا قرضہ ہڑپ کر جاتے ہیں، لوگوں کی جائیدادوں پہ قبضہ کر جاتے ہیں، لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کر جاتے ہیں، دیوار رکھتے ہوئے ہمسائے کا کہ 2 انچ دبا لینا فن سمجھتے ہیں، جبکہ کسی نے ایک بالشت برابر کسی کی زمین ہتھیائی، یعنی ایک بالشت کے برابر یہ کتنی ہوتی ہے، اتنی کسی کی زمین ہتھیا لی، کل قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ آج ہم اگر کسی سے خیانت کرتے ہیں، کسی کا مال دبا لیتے ہیں، کسی کی امانت ہڑپ کر جاتے ہیں، تو آج وہ سول کورٹ میں چلا جاتا ہے، سیشن کورٹ میں چلا جاتا ہے، ہائی کورٹ میں چلا جاتا ہے، سپریم کورٹ میں چلا جاتا ہے، سنوائی نہیں ہوتی مظلوم کی، اور وہ طاقتور ہے، پیسے دے کے، مال دے کے، وہ رشوت دے کے، اصل و سلوک کے ذریعے سے، سفارش کے ذریعے سے جیت جاتا ہے، تو کیا کام ختم ہو جائے گا؟ نہیں، اللہ نے ایک عدالت رکھی ہوئی ہے جو سب سے آخر میں لگے گی، وہاں ایک ایک چیز کا فیصلہ ہونا ہے، وہاں ترازو کے دونوں پرڑے صحیح توڑتے ہیں، وہاں کسی کی سفارش نہیں چلتی، اور نہ ہی کوئی مکر و فریب سے، دجل و تلبیس سے تگڑا وکیل کر کے اس کے ذریعے سے جو ہے وہ دھوکہ کر سکتا ہے، وہ دن آنے والا ہے۔ اور اس وقت سکہ رائج الوقت کیا ہوگا؟ آج تو کسی کا کوئی ہم حق مار لیں تو پیسے دے کے جان چھڑا لیتے ہیں، قیامت کے دن تو پیسہ کسی کے پاس نہیں ہوگا، سارے پیسے یہاں چھوڑ جائیں گے، قیامت کے دن ساری زمینیں دولتیں یہاں چھوڑ جائیں گے، خزانے مال مویشی سب یہاں چھوڑ جائیں گے، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوگا ہمارے ہاتھ میں۔ کیا ہوگا؟ وہاں سکہ رائج الوقت اعمال ہوں گے۔ اگر کسی نے کسی کا حق غصب کیا ہوگا تو اس کے بدلے کے اندر چھٹنے کے لیے اس کو اپنے عمل دینے پڑیں گے، اور اگر عمل دے کے بھی جان نہ چھوٹتی ہوئی تو اس کے گناہ لینے پڑیں گے۔ اور اگر کسی نے کسی کے 3 پیسے دبائے، 3 روپے نہیں، 3 پیسے دبائے، اس کے عوض میں اس کو 700 نمازیں جو جماعت کے ساتھ پڑھی ہیں وہ دینی پڑیں گی۔ صرف 3 پیسوں کے عوض 700 نمازیں عمل کی اس کے بدلے میں دینی پڑے گی، تب وہ 3 پیسوں کا حساب برابر ہوگا۔ اور جو لاکھوں دبا چکا ہے، میں تو حساب کر رہا تھا ایک دن کہ اگر 2-3 ہزار روپے بھی اگر کسی نے دبا لی ہے تو ساری زندگی کے عمل، نمازیں، حج، عمرے سب کچھ چلا جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنی آخرت کو صاف کرنا ہے اور اپنے انجام اور معال کار کی بہتری کے لیے کوشش اور محنت کرنی ہوگی۔ یہ زندگی بڑی تیزی کے ساتھ گزری اور میں اور آپ لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں، تو کہیں مغالطے میں نہ رہیے گا۔ آج ایک بندہ ساری زندگی رشوت لیتا ہے، مال لوٹتا ہے، اور لوگوں کی جیبوں پہ نظر رکھ کے لوگوں کو بلیک میل کرتا ہے، اور ریٹائرمنٹ کے بعد وہ ٹوپی پہن کے پہلی صف میں آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ اس کے سجدے قبول کر دے، مجھے کیا اعتراض ہے، لیکن جو لوگوں کو دیے گئے چکر ہیں، لوگوں کا لوٹا ہوا مال ہے، وہ بہر صورت اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ یہاں نہیں اگر کرتا تو قیامت کے دن کو بہر صورت ادا کرنا پڑے گا، وہ دن آنے والا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم،
उस दिन एक एक नेमत के बारे में पूछा जाएगा और एक एक चीज़ का सवाल होगा। तो कबल इससे कि वो वक्त आए कोई हुज्जत बाकी न रहे, मुझे और आपको अपने आमाल की जवाबदेही के लिए तैयार होना चाहिए। देखो, अमानतों को वापस करना और वो कोई ठोस चीज़ हो, पैसे हो, माल हो, मवेशी हो, वो तो बड़ी बात है। हमारा दीन तो इतना हसास है कि अगर तुमसे कोई बात कर रहा हो और बात करते करते वो दाएं बाएं देखे, तो फरमाया गया कि ये बात तुम्हारे ऊपर लाजम है कि अमानत है, इसको तुम किसी के आगे बयान नहीं करोगे। इसलिए कि बात करते हुए उसने दाएं बाएं देखा था, इसलिए वो चाह रहा था कि मेरी बात किसी तक न पहुंचे। अब तुम्हारे सीने में अमानत बन के सारी जिंदगी रहनी चाहिए। तो जो दीन इतना हसास है कि बातों की अमानतों के अंदर भी खयानत ना हो, तो कोई किसी का माल हथिया ले और ख़यानत करे तो हमारा दीन कैसे उसको गवारा कर सकता है। और आखिरी बात जो अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाई वो ये थी कि तुम्हारी हमसायगी में कोई आ बसे तो हक़ मुजावरत अदा करोगे, हमसायों के हक़ अदा करोगे। हमसाये के हुकूक के बारे में फरमाया कि मुझे इस कदर ताकीद की गई। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मुझे हमसायों के हुकूक के हवाले से इस कदर ताकीद की गई कि मुझे लगा कहीं वरासत में हकदार न ठहरा दिया। इस कदर ताकीदात फरमाई अल्लाह अकबर। और क़यामत के दिन सबसे पहले जो शिकायत लेके हाजिर होगा वो हमसाया होगा। इसने मुझे दुख दिया था, हमसायगी का ख्याल नहीं रखा। सबसे पहले जो पेश होगा शिकायत लेकर वो हमसाया होगा। तो ये मुझे और आपको देखना चाहिए। और ये बात ज़हन में रखिएगा, हमसाया वो नहीं है जिसका दरवाज़ा आपके दरवाजे के सामने है, जिसकी दीवार आपकी दीवार के साथ लगती है। सिर्फ वही हमसाया नहीं, 40 घरों तक हमसायगी होती है। तो आपके तलाब में जो 40 घर हैं वो हमसाए होते हैं। तो अगर इस यूनिट को हम संभाल लें और 40 घर जो हमसाए बनते हैं वो एक दूसरे का ख्याल रखना शुरू कर दें और वो अपने ऊपर लाजिम करार देते हैं कि हम अपने हमसायों का ख्याल करना है। उनकी बेटियां जवान हैं तो वो हमारी बेटियां हैं, उनके हाथ हमने पीले करने अगर वो गरीब है। बच्चे बड़े हो रहे हैं और वो तालीम पाने की अहलियत नहीं रखते, माली असबाब ऐसे नहीं हैं, तो हमसायों की जिम्मेदारी है कि वो उनकी तालीम का बंदोबस्त करें। अगर इस यूनिट को हम संभाल जाए तो मैं समझता हूँ कि ये यूनिट ऐसा है जो मुआशरा खड़ा करता है। और 2-3 जो हमसायगी के दायरे हैं ये मिलकर एक मस्जिद का निज़ाम करता है। 100-125 लोगों के घरों के अंदर एक मस्जिद होती है और मस्जिद की अंजुमन सारी नज़र मौलवी साहब के ऊपर रखने की बजाय महल्ले के गरीबों पर, लाचारों पर, कमज़ोरों पर, बेवगान पर, अरामिला पर, मसाकीन पर, यतमा पर, कमज़ोरों पर रखें और वो मिलजुल करके उस महल्ले को एक दूसरे के लिए हमदर्दी ईसार के जज्बों से भर दें, तो एक साले और पाकीज़ा मुआशरा तरतीब पाए। लेकिन मैं और आप अपनी ज़िंदगियों में अगर गौर व फिक्र और तदब्बुर करें तो हम अपनी ज़ाती ज़िंदगी जी रहे होते हैं, हमें अपने हमसायों से कोई गर्ज नहीं होती। और जिसका अमली नतीजा क्या है कि एक ना साले मुआशरा बन सका और ना ही मुतमईन मुआशरा बन सका। और जिसका नतीजा ये है कि बस हम एक खुद गर्ज मुआशरे के एक फ़र्द हैं जो हुजूम के अंदर रह के भी तन्हाई का शिकार है। तो हमें दोबारा अपने आप को देखना होगा, दीन को दोबारा समझने की कोशिश करना होगा, दोबारा रिविज़िट करना होगा दीन। क्योंकि हम मिंबर महराब से अमूमी तौर पे फ़ज़ाइल के बाब ही सुनते सुनाने की आदी हो गए हैं, लेकिन हमें दोबारा खुद पे गौर करना होगा कि हमारे दीन ने हमें रिश्तेदारों के हुकूक दिए हैं, हमसायों के हुकूक दिए हैं, माँ बाप के हुकूक दिए हैं। बल्कि हुजूर ने फरमाया रास्तों में ना बैठा करो। अर्ज़ की हुजूर ये तो हमारे बैठने की जगह है। फरमाया फिर उसका हक़ अदा करो। अर्ज़ की हुजूर हक़ तरीक़ क्या है? फरमाया अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, और रास्ते में गिरी पड़ी कोई चीज़ उठाना ताकि रास्ते की रुकावट ख़त्म हो, और अगर कोई भटका हुआ शख्स हो तो उसको रास्ता दिखाना। अगर तुम ये हक़ अदा करने की अहलियत रखते हो फिर तुम्हें हक़ है कि तुम रास्ते में बैठ सको, वरना तुम रास्ते के अंदर जो है वो नहीं बैठ सकते। तो आज मैं और आप अपनी ज़िंदगी पे ज़रूर गौर करें
یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نئے سرے سے ایک جذبہ، ایک نئی زندگی، نیا باندھپن، دین کے ساتھ تعلق، حضور کے ساتھ محبت کے رشتے کے استحکام کا ذریعہ بن کے دوبارہ طلوع ہوتی ہے۔ تو آئیے میں اور آپ آج کے اس اجتماع کے اندر یہ عزم کر کے اٹھیں کہ آج کے بعد زندگی میں جھوٹ نہیں بولیں گے۔ یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اگر انسان عزم کر لیتا ہے اللہ مدد فرماتا ہے۔ مجھے نہیں پتا اس آپ کے علاقے کی آبادی کتنی ہے، 1 لاکھ نفوس ہیں، 2 لاکھ نفوس ہیں، یا کم ہیں یا زیادہ ہیں، اور اس میں سے یہ چند ہزار لوگ ہیں۔ لیکن اگر یہ چند ہزار لوگ بھی عزم کر لیں کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، کل سے ہی آپ کا علاقہ بدلا بدلا دکھائی دے گا۔ ہمیں عزم کرنا ہے، لیکن اگر ہمارا کام صرف سننا ہے اور چلے جانا ہے تو یہ تو ہم مدتوں سے سنتے آئے ہیں، بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، سنتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں۔ تو اس سے ہم نے لیا کیا، اخذ کیا کیا، حاصل کیا کیا؟ مجھے بتائیے، آپ کسی دعوت میں جائیں اور کھانے دیکھ کے آ جائیں تو اس سے آپ کی پیاس مٹ جائے گی، بھوک مٹ جائے گی۔ آپ جب کسی کھانے کی مجلس میں جاتے ہیں تو اپنی ضرورت کے مطابق آپ حلق سے نیچے اتارتے ہیں۔ تو آپ جب اس مجلس کے اندر آئے ہیں تو پھر عمل کا حصہ لینا چاہیے۔ صحابہ حضور سے 10 آیات سیکھتے تھے، اگلی 10 پر تب عمل کرتے تھے، 10 تب سنتے تھے جب پہلی 10 پہ عمل ہو جائے گا۔ تو مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی طرف بڑھنا ہوگا، کیونکہ نماز عشاء کا وقت جو ہوا چاہ رہا ہے اور میں اپنی گفتگو کو طوالت نہیں دینا چاہتا۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ سارے لوگوں کی آمین کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں پہ توفیق عمل عطا فرمائے۔ باقی بالکل آپ کے جہاں تشریف فرمائے اس کے ساتھ المصطفیٰ اسلامک سینٹر، ہمارے عالی مرتبت مبلغ علامہ وحید مصطفی صاحب نے بہت محنتوں کے ساتھ یہ قائم کیا، اور اب یہ ضروری تعمیرات کے ساتھ منصہ شعور پہ آ گیا۔ تعلیم و تعلم کا باقاعدہ سلسلہ بھی وہاں جاری ہے، اور مزید اس کی توسیعات بھی جاری ہے۔ تو میں آپ سے کہوں گا کہ صرف یہ ایک دن کے لیے یہاں جمع ہو کر کے اپنے جذبوں کا اظہار نہ کیجیے، بلکہ اس مرکز کے ساتھ عملی طور پہ وابستہ ہو جائیے۔ اس مرکز میں آ کے سیکھیے، اپنے بچوں کو داخل کروائیے، مالی اعانت کیجیے، اخلاقی مدد کیجیے، اور جو ہے وہ یہ مرکز اس پورے علاقے کے لیے رشد و ہدایت کا، خیر و برکت کا ضامن بن کے ابھرے۔ اللہ ہمارے عالی مرتبت محترم جناب قاری عبدالوحید صاحب کو بہتر جزا عطا فرمائے، اور ان کے رفقائے کار، ان کے دوست احباب، اراکین انجمن، اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے کہ وہ اس مرکز کو آگے لے جانے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی بھی خالی نہ موڑنا، پھیلی ہوئی جولیاں رحمتوں سے بھر دینا، وقت کی بہاریں نصیب فرما، آنے والوں کو واپس گھروں میں پہنچنے سے پہلے اس اجتماع کی برکت نصیب فرما۔ اے اللہ اس مرکز کو قیامت تک آباد رکھ، اور خیر ہر برکت علامہ صاحب کی جھولیوں میں ڈال دینا، ہمارے جملہ منتظمین کی خیر فرما۔ جس شوق فراواں کے ساتھ یہ لوگ تشریف لائے، جو خیر کے نیک عزائم کیے، اللہ اس پر توفیق عمل عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا السلام علیکم۔ آزم ایمان متقا والنقا جلوائے شاہی قدرت لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کرنے آرزا، یعنی وہ جن کی عطا سنت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت
सुन्नियों में रजा जिनका सुन्नी